औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्वी। प्रोग्राम खुदा की तरफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, इसमें हमारे 3 मेहमानान गिरामी होते हैं, 2 क़ुम से होते हैं, 1 लंदन से होते हैं। तारफ़ हम आपको भी करवा देते हैं। मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब से ज्वाइन उन्होंने किया है। मौलाना सैयद जान काज़मी साहब आपने हमें क़ुम से ज्वाइन किया है ने, और ये प्रोग्राम आज तीसरे अपने मरहले में दाखिल हो रहा है। इससे पहले हमने उस परवरदिगार के अजीम दस्तरख्वान की तरफ आपकी तवज्जुहात को मबजूल किया, जिसके ऊपर वो बुजुर्ग नेमतें मौजूद हैं, उन घड़ियों की तरफ, उन लहजात की तरफ जिसके अंदर सोना भी इबादत है, सांस लेना भी इबादत है, तस्बीह की मानिंद है। परवरदिगार हमसे क्या चाहता है, ये माह मुबारक हमसे क्या तलब कर रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर, शिफात के ऊपर, ईमान की अक़साम के ऊपर, ईमान कामिल के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी व सारी है। अपने तीनों मेहमानों को हम एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे और सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी नाज़रीन, तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम जाएँगे सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब आपकी तरफ कि आज जो है वो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन की शब वफ़ात भी है। तो प्रोग्राम को ज़रा तमीदी गुफ्तगू से शुरू करते हैं और बीबी के फ़ज़ाइल हम चाहेंगे कि ज़रा मोमिनीन की खिदमत में, मुस्लिमीन की खिदमत में बयान फरमाइए कि बीबी से जो है वो हमको क्या सीखने को मिलता है। उनकी इस अज़ीम जो एक ऐसी अज़ीम शख्सियत है, एक अज़ीम ईसार जो कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की दीन इस्लाम मुबीन की खातिर, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी नाज़रीन सबको सलाम कहता हूँ। देखिए, आज शब वफ़ात है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की, और हमारे मोमिनीन इंशाअल्लाह एक अपनी आदत बना दें कि जिस मासूम या जिस मासूमा या जब किसी अजीम हस्ती की विलादत या शहादत का दिन है, तो कोशिश करें उस दिन एक किताबचा थोड़ा सा गूगल पे ही सर्च कर लें, किसी मोतबर साइट पे जाके उस मासूम के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ लें, जान लें कि उस मासूम ने हमें अपनी ज़िंदगी में क्या सिखाया। सुभान अल्लाह। मुख्तसर इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त कम है, इशारा करके इंशाअल्लाह आगे बढ़ता हूँ कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा कौन है। बीबी का ज़रा तारुफ हो जाए कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन है, और ऐसी उम्मुल मोमिनीन कि सिर्फ मोमिनीन की वालिदा नहीं है बल्कि उम्मुल अइम्मा भी हैं। बीबी उम्मुल अइम्मा भी है, अइम्मा की भी माँ है, वालिदा है। बल्कि बीबी के फजाइल के मुतालिक मैं ये कहूँ, बीबी वो पहली खातून है, बीबी पहली खातून है जिसने अल्लाह के रसूल की नबूवत का इकरार किया। अब और गौर फरमाइएगा, बीबी वो पहली खातून है जिसने सबसे पहले मौला अली की बैअत की। बल्कि मैं जरा आसान अल्फाज में ये कहूँ कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली की पहली शिया है कि अभी मौला की खिलाफत का वो ऐलान जो मुसलसल अल्लाह के रसूल करते रहे वो हुआ नहीं था। बीबी के सामने जब पेश किया तो बीबी ने बैअत की और बीबी ने अलीयुन वलीयुल्लाह कहा। तो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो बीबी है जिन्होंने सबसे पहले अलीयुन वलीयुल्लाह कहा। और बीबी की अजमत देखिए, अभी इस्लाम नहीं आया मगर बीबी को कुफ्फार ताहिरा कह रहे हैं। जैसे अल्लाह के रसूल के मुतालिक है ना कि अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि भाई तुम लोग मुझे जानते हो, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, मुझे किस अंदाज से जानते हो? तो काफिरों ने क्या कहा कि ए मोहम्मद, हम आपको इस अंदाज से जानते हैं कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। इसी तरह से कुफ्फार से जब पूछा जाता था कि ये बीबी खदीजा कौन है, तो कुफ्फार कहते थे ये ताहिरा बीबी है, यानी कुफ्फार भी बीबी की तहारत का इकरार करते थे। यहाँ रसूल खुदा की सदाकत और अमानत का इकरार करते थे। देखिए, बीबी खदीजा की अजमत के मुतालिक 2-4 और बातें इशारतन करता चलूं कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम बीबी हैं जिन पर अल्लाह सलाम भेजता है। हजरत जिब्रील सलाम भेजते हैं। रिवायत है हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कि इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मैं मेराज से वापस आ रहा था तो मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील
کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا جی یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اللہ کہنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے بی بی خدیجہ کو سلام کہیے، اور سبحان صرف اللہ میری سبحان طرف سے اللہ، نہیں واہ واہ، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی بی بی خدیجہ کو سلام کہیے. دیکھیے دعائے سلام ندبہ کہیے. پڑھنے والے مومنین جو ہیں وہ دعائے ندبہ میں جب پڑھتے ہیں امام زمانہ کو جب بلاتے ہیں کس انداز سے بلاتے ہیں؟ کہتے ہیں یبن خدیجۃ الغرا، اے خدیجہ کے اللہ بیٹے. یعنی امام زمانہ سے بھی جب ہم مدد مانگتے ہیں بلاتے ہیں تو امام کو بی بی خدیجہ کے نام سے بلاتے ہیں. تو دیکھیے بہت سارے فضائل ہیں بی بی سلام اللہ علیہا کے. یہ صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے اللہم صلی بہت اللہ. ساری شادیاں کی بی بی خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد، مگر مسلسل تمام بیویوں کو کہتے رہے تم میں سے کوئی بی بی خدیجہ کی طرح نہیں ہے، نہیں تم میں سے ہے، کوئی سبحان اللہ خدیجہ سبحان کی طرح نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول خدا وہ تو مر گئی خدیجہ، اس سے اتنا کیوں پیار، اس سے اتنی کیوں محبت؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھو اے عائشہ، کیونکہ خدیجہ وہ ہیں جب کسی نے مجھے مدد نہیں کی تب خدیجہ نے مجھے مدد کی، جب سب نے میری اللہ اللہ. تکذیب کی تب خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. ساتھ تو دیا. عائشہ کہتی ہے سبحان اللہ اس کے سبحان بعد اللہ. ہم نے جان لیا کہ اگر رسول کے قریب ہونا ہے، اگر رسول کو خوش کرنا ہے تو بی بی خدیجہ کی تعریف کرنی پڑے گی. تو یہ مختصر میں نے صرف اشارتاً آپ کو بتا دی، کتابیں بھری ہوئی ہیں، شیعہ کتابیں بھی، اہل سنت کی کتابیں بھی. لیکن اب بی بی سے ہم کیا سیکھتے ہیں بہت مختصر اشارہ کروں کیا اور پھر سکتے انشاءاللہ آگے ہیں؟ بزرگان علماء موجود ہیں وہ گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پہ کہ بی بی سے ہم کیا سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ہم اہل بیت کے فضائل تو سنتے ہیں، مولا علی کے فضائل تو سنتے ہیں، رسول خدا کے فضائل تو سنتے ہیں، ابھی بی بی خدیجہ کے فضائل تو سنے، لیکن ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ بیوی کی زندگی کا ایک بہت بڑا میسج کہ بی بی سلام اللہ واہ، علیہ بہت صلی بڑی اللہ وسلم. مالدار خاتون تھیں. اتنی سبحان مالدار اللہ تھیں سبحان اللہ. کہ بعض روایات بتاتی ہیں 80,000 اونٹ جو ہیں ان کا مال تجارت لے کر جاتے تھے، لے کر آتے تھے. لے کے کوئی عام جاتے. بات سبحان نہیں، اللہ سبحان اللہ. 8,000 عام نہیں، بات نہیں. 80,000 اونٹوں میں مال ہزار. تجارت جن کا تھا. اتنی مالدار تھی. یہ تو ایک حصہ تھا مالداری کا. لیکن اب کیا ہوا جب اسلام آیا تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا. بی بی نے اللہ اکبر سارا اللہ مال اکبر. اسلام پہ قربان کر دیا. اب ایک صاحب نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا بھائی سارا مال تھوڑی انسان دیتا ہے راستے میں، اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غریب کی مدد کرتا ہے، اور جب غریب کی مدد کرتا ہے تو اتنی کم بھی مدد نہیں کرتا کہ بیچارہ غریب محتاج باقی رہے، اور اتنی زیادہ بھی مدد نہیں کرتا کہ اپنا سارا مال غریب کو دے دے، کیونکہ اس مال میں تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تمہاری نسلوں کا بھی حق ہے، ان کے لیے بھی رکھو. تو جواب یہ ملتا ہے ہاں غریب کے متعلق یہ کہا کہ غریب کو جب مدد کرو اتنی کم مدد نہ کرو کہ اگین اسٹل محتاج رہے، اور اتنی زیادہ مدد بھی نہ کرو کہ تو خود غریب ہو جائے. مگر اسلام کے متعلق یہ نہیں کہا. اسلام کی مدد کے متعلق کہا بہت عمدہ، جو کچھ بہت تمہارا خوبصورت ہے بات ہے. اسلام کی راہ میں دے دو. بیوی نے دے غریب کی دو. مدد نہیں سبحان کی، اللہ. بیوی نے اسلام کی مدد کی. امام حسین نے بھی اللہ اسلام کے لیے کیا کیا؟ کہا ہاں غریب کو مدد کرنی ہے تو اپنے انداز میں مدد کرو کہ بھائی جتنا ہے تھوڑا اپنے لیے رکھو، تھوڑا غریب کو بھی دے دو. لیکن جب اسلام کو مدد کی ضرورت پڑے تو پھر یہ نہ کہو تھوڑا ہائے اپنے ہائے. لیے بچا دوں. بیوی خدیجہ نے سارا کچھ دے دیا، اور آگے مولا حسین نے بیوی کی نسلوں نے کیا کہا پیسہ تو ہماری دادی نے دیا لیکن اگر جان بھی دینی پڑے تو ہم اپنی جان بھی دیں گے اسلام کے لیے. مولا حسین نے سبحان کہا اللہ بیٹا سبحان بھی اللہ. دینا پڑے تو میں اسلام کے لیے دوں گا، اپنا علی اصغر بھی دینا پڑے تو میں اسلام کے لیے دوں گا، علی اکبر بھی دینا پڑے تو میں اسلام کے لیے دوں گا. تو غریب کو مدد کرنے کا الگ معاملہ ہے جو قرآن کی آیات میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر اسلام کی مدد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے سیکھیں کہ جب اسلام کو مدد کی ضرورت ہو وہاں پہ ہم کنجوسی نہ کریں بلکہ وہاں پہ اپنی نہ ہر چیز کریں. اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ مثالیں آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کی. اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مختلف مزید جہتوں سے جو ہے وہ اس پروگرام کو خدا کی طرف، جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں پروردگار کے جو دسترخوان ہے اس کے اوپر جو بکھرے ہوئے موتی ہیں ان میں سے ہم ایک ایک موتی کو چننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ نے ہمیں قوم سے جوائن کیا ہے اور پچھلے ہفتے جو ہے وہ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو
جو ہو رہی تھی اس شفاعت کے بہترین موضوع کے اوپر ہو رہی تھی. اس میں کچھ جو مخالفین ہیں ان کے بھی استدلال کو شامل کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ کس طرح سے قرآن سے جو ہے وہ اس کی غلط انٹرپریشن کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. جہاں پر قرآن کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو کہاں پر اٹھا کر وہ فٹ کر دیتے ہیں. اس سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے. بعض لوگ ابھی بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہم کسی سے شفاعت اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ شفاعت کسی اور سے تو مانگنا منع ہے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو اس حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں. قبلہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مصطفی صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس پہ گفتگو کی اور آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، اور اس میں ایک آیت جو ہمارے نوجوانوں کو بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں خداوند متعال سورہ جن میں ارشاد فرما رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، خدا کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا. اب کوئی یہ آیت کو لے لے اور کہے گا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن میں صاف صاف خداوند متعال سورہ جن میں کہہ رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، خدا کے ساتھ کسی اور کے ساتھ کسی اور کی طرف دعا نہ کرنا، کسی اور سے نہ مانگنا. مگر اب اسی قرآن میں اگر آگے بڑھتے ہیں سورہ یوسف میں، حضرت یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے جب محسوس کیا کہ ہم نے خطا کی ہے، ہم نے اپنے معصوم بھائی پر ظلم کیا، ہم نے اپنے معصوم بھائی کو پھینک دیا کنویں میں، اور انہوں نے توبہ کیا آخر. اور پھر یہی بھائی اپنے باپ کے پاس آتے ہیں جو نبی یعقوب ہیں، نبی یعقوب سے آ کے کہتے ہیں بھائی قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. قرآن میں سورہ یوسف میں ان کی کوٹیشن خداوند متعال نے ان کا واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ بھائی آئے اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، اے ہمارے بابا ہمارے لیے آپ استغفار کریں، ہمارے لیے آپ معافی مانگیں کیونکہ ہم خطا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں. اور عجیب بات ہے خطا ان کے بھائیوں نے کی ہے، نبی نے تو خطا نہیں کی. نبی کہہ سکتے تھے کہ تم نے خود خطا کی ہے، میرا کیا لینا دینا، خدا تو معاف کرنے والا ہے، تم جاؤ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی تمہیں معاف کر دے گا. اور حقیقت میں اللہ ہی نے معاف کرنا ہے. مگر پھر بھی ان بیٹوں نے آ کے باپ سے کیا کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ہمارے لیے توبہ کریں، آپ ہمارے لیے مغفرت کریں. اب کوئی کہہ سکتا ہے ارے یوسف کے بھائی تو کوئی حجت نہیں ہے، یوسف کے بھائی تو نیک لوگ نہیں تھے، انہوں نے تو گناہ کیا، ایک نبی کو کنویں میں پھینک دیا، حسد کرنے والے تھے. اچھا اگلی آیت میں اس کا جواب آ جائے گا. اگلی آیت میں کیا فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. نبی یعقوب نے یہ نہیں کہا میں نہیں کروں گا، تم برے ہو، تم خراب ہو، بلکہ انہوں نے الٹا تاکید کی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، ان قریب میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، انہ غفور الرحیم، اور وہی مغفرت کرنے والا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں تو صاف صاف کلیئر آیت بتلا رہی ہے کہ آپ کسی غیر خدا سے استغفار کی سفارش بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں. اب میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، پھر پہلی آیت سے اس کو کمپیئر کروں گا کیوں ان آیت میں فرق نظر آ رہا ہے ظاہراً. ایک دوسری آیت آپ کے لیے سورہ نساء سے تلاوت کرتا ہوں کہ جب خداوند متعال نے، اب یہاں پہ ڈائریکٹ رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے گنہگاروں سے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. سورہ نساء میں خداوند متعال رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب جب یہ گنہگار تیرے بارگاہ میں آئیں ان کے لیے میں حکم دے رہا ہوں. خداوند متعال گنہگاروں کے لیے کیا حکم دے رہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر ان سے کچھ گناہ ہو گئی ہے، ان سے کچھ ظلم ہو گیا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، اب وہ واپس پلٹ کے آنا چاہتے ہیں تو کیا کریں فاستغفر اللہ، ایک خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کریں، 2 واستغفر لهم الرسول، اور نہ صرف خدا کی بارگاہ میں صرف استغفار کریں بلکہ رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اور وہ خداوند متعال کو تواب اور رحیم پائیں گے. اب دیکھیے دوسری آیت بھی یہ بتلا رہی ہے کہ آپ مخلوق کے پاس جا کر استغفار کی طلب کر سکتے ہیں، یہ دوسری آیت. اور تیسری آیت جو مشہور ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 35 کہ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو، خدا کے پاس جانے کے لیے کسی مینز کی تلاش کرو. اب آئیے ان تینوں آیتوں جن کی ان میں سب سے پہلے حضرت یعقوب والی آیت
پھر رسول اللہ والی آیت، پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت، ان تینوں آیتوں کو رکھیں اور وہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی جس میں کہا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ بلانا، اب وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نے جب توحید سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے فرق لمبائی اور چوڑائی میں نہیں سمجھا۔ اب لمبائی اور چوڑائی کا فرق کیا ہے؟ اگر ہم اہل بیت کو، اگر ہم اولیاء کو، اگر ہم انبیاء کو خدا کی چوڑائی میں رکھتے ہیں کہ ادھر خدا ہے اور ساتھ میں بالکل رسول اللہ ہیں، ساتھ میں بالکل مولا علی ہیں، اگر اس طرح سے ہمارا عقیدہ ہو، خدا کی چوڑائی میں اولیاء خدا کو رکھ دیا جائے تو بالکل یہ شرک ہے، یعنی ہم نے ان کو خدا کے برابر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم لمبائی میں توحید کو سمجھیں، یعنی اوپر خدا ہے اور خدا کے بعد رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کے بعد مولا علی ہیں اور مولا علی کے بعد اہل بیت ہیں، اگر اس انداز سے توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر کبھی شرک نہیں آئے گا۔ پھر علی سے مدد مانگنا، علی سے شفاعت مانگنا، رسول سے توسل کرنا عین توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقصد یہ بہت ہی عمدہ۔ کہ ان تمام آیتوں سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب بھی کسی آیت کو قرآن مجید کی انسان پڑھے تو تمام آیتوں کو ملائے اور پھر بعد میں نتیجہ نکالیں۔ تو توسل اور شفاعت خود دونوں چیزیں اس آیتوں، یہ تینوں آیتوں سے ثابت ہیں، اور وہ مع اللہ احدن غیرہ جس سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں کسی کو نہ لاؤ، بتوں کو نہ لاؤ، یا کسی بھی شخصیت کو خدا کے مقابلے میں نہ لانا، سب کے سب عبد خداوند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو کو آپ نے جو ہے وہ مزید اور آگے بڑھایا، اور مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، آپ نے بھی ہمیں قم سے جوائن کیا ہے۔ آپ کے قرآن میں یہ بہت کہا گیا قبلہ کہ عبادت کرو، بہت امفسائز کیا گیا ہے عبادت کرنے کے اوپر، اور یہ مہینہ بھی خاص جو ہے وہ عبادت کا ہے۔ تو عبادت سے کیا مراد کیا ہے؟ ہم کیسی عبادت کریں؟ ہم سے پروردگار کس طرح کی عبادت چاہتا ہے؟ روح عبادت کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر قبلہ روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے فرامین اہل بیت سننے کی اور اس کے بعد پر عمل کرنے کی۔ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جب تک الفاظ کو نہیں سمجھیں گے، ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اس مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن مجید کا وہ سورہ جو ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے وہ سورہ حمد ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو سورہ حمد یاد نہیں، وہ مسلمان کہلا نہیں سکتا، کیونکہ نماز اس مسلمان پر واجب ہے، اور کم از کم 10 مرتبہ ہم دن میں سورہ حمد کو پڑھتے ہیں، یعنی ہر نمازی سورہ حمد کو پڑھتا ہے۔ تو آئیے اسی عبادت کو ہم سورہ حمد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک لفظ ہے ایاک نعبد، یعنی اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن آج اگر ہماری اپنی عبادتوں کو دیکھا جائے تو وہ عبادتیں کس طرح ہیں کہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرماتے ایک جوان کو دیکھا، وہ اتنی جلدی سجدے کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا اس کا سجدہ ایسے ہے جیسے کوہ جو ہے اپنی چونچ زمین پہ لگاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دو۔ تو آج کل ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اہمیت عبادت کو ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم عبادت کیسے کرنی ہے، یا ہم اپنی نمازوں کو بالکل آخری وقت میں ڈال دیتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس روزے میں ہم گانے بھی سنتے ہیں، اس روزے میں نامحرموں کو بھی دیکھتے ہیں، اس روزے میں ہم غیبت بھی کرتے ہیں، اس روزے میں ہم تہمت بھی لگاتے ہیں۔ تو امام علی فرماتے ہیں جو انسان ایسی عبادت کرے، اس کی عبادت کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح پرانا فرسودہ میلا کپڑا ہوتا ہے، یہ اس کپڑے کی مانند ہے۔ جب اس عبادت کو یہ بھیجتا ہے تو ملائکہ ایسی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی یہی قرآن اس مسلمان کو لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت ہم کیسی کریں کہ جس عبادت میں ہمیں ثواب بھی ملے اور وہ عبادت مقام یقین تک بھی پہنچے۔ تو ایک چیز انسان اپنے ذہن میں رکھے، پہلا سوال انسان خود سے یہ کرے کہ میں عبادت کرتا کیوں ہوں اور کس کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر خدا کی عبادت کرتا ہوں تو خدا کی عبادت کیوں کرتا ہوں، کہ یہ نعبد مسلم کو سمجھ آئے گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے خدا میں اس خدا کی عبادت کیسے کروں کہ خدا غروب کر جائے۔ یعنی انسان کبھی بھی فنا ہونے والی چیز کی عبادت نہیں کرتا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ فطرت انسان میں یہ چیز ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ جس چیز کو فنا ہے اس سے انسان محبت نہیں کرتا، انسان اس کو محبت کرتا ہے جس میں کمال ہو۔ اب اس نے مال کو کمال سمجھا، یہ مال کے پیچھے جاتا ہے، اس نے زندگی کو کمال سمجھا، زندگی کو بنانے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، ایک عشق ہے، ایک عبادت ہے۔ انسان کی فطرت میں عشق کو بھی رکھا گیا، انسان کی فطرت میں ورشپ کو بھی رکھا گیا۔ اس سے عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ اب بھلے وہ انسان یہ کہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ کسی نہ کسی کو تو مانتا ہے۔
جس طرح فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، ہم آج کل یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ انسان بے دین، لیکن کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بے دین ہو۔ دین کہتے ہیں راہ کو، دین کہتے ہیں راستے کو۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے، جس راستے پہ وہ چلتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اب دین حق بھی ہو سکتا ہے، دین باطل بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان عبادت سے مجزا نہیں ہے، یہ عبادت کرتا ہی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کبھی یہ ہوا و ہوس کی عبادت کرتا ہے، کبھی یہ مال پرستی کی عبادت کرتا ہے، کبھی یہ قوم پرستی میں چلا واہ، جاتا ہے، کبھی یہ شخصیت میں چلا سبحان جاتا اللہ، ہے۔ تو یہ عبادت سے مجزا نہیں۔ اب اس سے سوال یہ کرنا ہے کہ مجھے کس کی عبادت کرنی ہے؟ مجھے ایسے شے کی عبادت کرنی ہے، ایسے وجود کی عبادت کرنی ہے جس میں فنا نہ ہو، جس میں کمال ہی کمال ہو۔ تو انسان کبھی کمال ہو، سیاستدانوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی انسان بادشاہوں کی۔ یہ تعریف کرنا، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورہ حمد میں، تو حمد کا مطلب شکر بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ یعنی ہم خدا کا شکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ شکر اس لیے کر رہے ہیں، اس نے اتنی حسین کائنات کو خلق کیا، اور تعریف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود بھی حسین، یعنی خالق حسن بھی ہے اور خود حسین بھی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں رب العالمین، کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو رب کہتے ہیں کیونکہ اس نے ہر شے کو بنایا اور شے کو ہدایت بھی دی۔ یعنی بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس نے اس بچے کو ہدایت دے کر بھیجا کہ یہ بچہ آتے ہی روتا ہے۔ اس رونا بچے کو کس نے سکھایا؟ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، کھانے کے لیے بچے کو چوسنے کی طاقت دی۔ یہ بچے کو طاقت اللہ نہ دیتا، یہ بچہ کبھی بھی، اگر یہ طاقت نہ ہوتی، وہ بچہ مر جاتا۔ اللہ نے اس بچے کے مر لیے ماں کے جاتا، سینے میں دودھ، یہ دودھ نہ ٹھنڈا تھا نہ دودھ گرم تھا، یہ اس دودھ میں صلاحیت رکھی، پروردگار عالم نے رکھی۔ اس دودھ کو تمام تر وٹامن سے اللہ نے نوازا۔ تو اس لیے ہم خدا کو رب کہتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو وجود میں بھی لاتا ہے اور ان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے شہد کی مکھی کو بنایا، اس شہد کی مکھی کو ہدایت بھی دی کس پھول پہ جانا ہے، کس پھول سے شہد کی رس کو لینا ہے۔ تو اسی لیے خدا پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ رب بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، واہ، وہ رحیم بھی ہے، وہ ہم مجروں کے پیچھے جاتے ہیں، انسانوں کی تعریف کرنے جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ایسے انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ جو انسانوں کی تعریفیں کرنے جاتے ہیں، جو وزیروں اور مشیروں کی تعریفیں کی چاپلوسی تو کرتے ہیں، لیکن دن میں ایک رکعت پروردگار عالم کے لیے نماز نہیں پڑھتے، جو مال و دولت کے پیچھے تو جاتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک سجدہ نہیں رکھتے، ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ اللہ، اے اگر تو جان لے اپنی حقیقت کو، جو مکھی میں نے بنائی ہے، یہ مکھی، اگر تم میں طاقت ہے اس مکھی جیسی مکھی بنا کے دکھا۔ مکھی تو بنانا دور ہے، لیکن اگر یہ مکھی تمہارے ہاتھ سے جو تمہارا نوالا ہے تھوڑا وہ چھین کے چلی جائے، پوری کائنات ہی مل جائے، اس مکھی کے منہ سے وہ نوالا چھین نہیں سکتی۔ اس کے وجود میں ہم نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ تو اگر انسان مقام عبادت پر آ جائے، اور یہاں تک فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب انسان اس فکر سے عبادت کرتا ہے، اس طرز عمل سے عبادت کرتا ہے، تو خدا اسے مقام یقین عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے معصوم امام فرماتے سبحان ہیں اللہ، کہ من یقین المرء المسلم، ایک مسلمان جو صاحب یقین ہے، اس کی نشانی یہ ہے اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، وہ کبھی بھی لوگوں کی رضا کے لیے اپنے رب کو غضبناک نہیں کرتا۔ تو اگر سبحان ہماری اللہ، سبحان عبادت اللہ، اس خلوص میں ہو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں اور کس خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ہو رہا ہوں، کہ امام حسن کے لیے ملتا ہے کہ مولا حسن جب وضو کرتے تھے، مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، تو لوگوں نے پوچھا مولا اللہ آپ نے زندگی کیا، لیکن جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے وجود پہ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو میرے آقا حسن فرماتے ہیں ہاں یقیناً ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم اس کے وجود کو محسوس کرتے ہیں، جب ہم خود کو اس کے حضور میں محسوس کرتے ہیں، تو ایسی ہیبت ہمارے وجود پہ طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے وجود پہ کپاہٹ آ جاتی ہے۔ تو اگر اس محضر خدا کو ہر بندہ محسوس کرے تو انسان کبھی بھی اس کے حضور میں گناہ نہ کرے، اور ایسا سجدہ کرے جیسا حسین بن علی نے کربلا میں سجدہ کیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، آپ بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے وہ عبادت کے مفہوم پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید اور آگے بڑھائیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ ون آف پیمنٹ کی اپیل اہل بیت ٹی وی کی چل رہی ہے 110 پاؤنڈ کی۔ آپ جو بھی نشریات دیکھ رہے ہیں، جو بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام سن رہے ہیں، جو بھی آپ اس یہاں سے اس پلیٹ فارم سے آپ کی معرفت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، آپ کے علم میں اضافہ کیا جا رہا ہے، آپ کو انسانیت کا جو پروردگار نے چاہا ہے کہ وہ کیسا شاہکار بنے، اس کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سکھائی جا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیسا چاہا ہے کہ ہم کیسے بنے۔ ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ یہ اس کے اندر چراغ کے اندر ایندھن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور 110 پاؤنڈ ہماری ون آف پیمنٹ ہے، جس میں مومنین کا جو ہے وہ سلسلہ ماشاءاللہ لگاتار جاری و ساری ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ بھی آگے بڑھیں اور 110 پاؤنڈ ڈال کر اس کار خیر میں حصہ لیں،
کہ یہ نشریات اور بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے۔ مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب، شفاعت کے موضوع پر ہم آپ کے ساتھ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ شفاعت میں ایک نقطہ اور جو ہے وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں، اس کو اس طرف سے بھی سوچتے ہیں کہ بعض دفعہ ذہن میں انسان کے آتا ہے کہ جب شفاعت ہو ہی جائے گی تو کہیں خدا نہ خواستہ اس سے گناہ کی جرت تو نہیں بڑھتی، کہیں خدا نہ خواستہ بعض لوگوں کو اس موضوع سے جو بعض وائزین ان کو یہ حوصلہ دلاتے ہیں، یقینی شفاعت میں ہمارا یقین ہے، مگر وہ اس طرح سے اس کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ بخش دیے گئے ہیں، آپ بخشے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے ان کو کہیں اس پر گناہ کے اوپر حوصلہ تو نہیں بڑھتا کہ مزید گناہ کریں؟ اس پر ذرا سی گفتگو ہو جائے اس حوالے سے۔ جی آغا، بہت اچھا سوال ہے جو انٹرنل بھی ہے اور بیرونی سوال بھی ہے کہ باہر سے بھی یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور اندرونی ہمارے پاس لوکل ایشو بھی ہے۔ تو دیکھیے، جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں، اس شرائط کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کا مفہوم دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ کلیئر کٹ کہہ دے کہ آپ دیکھیے ہم نے شفاعت کو ثابت کیا قرآن سے، اور احادیث میں بھی شفاعت کا ذکر ہے جس کی طرف ہم ابھی آگے نہیں گئے، اور اگر ٹائم ملا تو کبھی اور آگے جائیں گے۔ جہاں تک خود اگر شفاعت کو ماننے کے بعد جو سب سے بڑا ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، اگر قبلہ آپ شفاعت کو مان لیتے تو شفاعت گناہ کی جرت کا سبب بنے گا۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے شفاعت موجب جرات گناہ ہے، شفاعت گناہ کی جرت کا سبب ہے، تو اس کو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسے ہے تو توبہ بھی گناہ کی جرت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے توبہ کتنا آسان کام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ 70 مرتبہ اگر ایک دن میں بھی تم نے توبہ توڑ دی تو پھر بھی آ جاؤ، میں بخش دوں گا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے تو گارنٹی دے دی ہے کہ 70 مرتبہ مجھے معاف کر دے گا، میں دن میں 70 گناہ کرتا 70 پہ پہنچ گیا، اور ہر گناہ کے بعد یا آخر میں آل ٹوگیدر جا کے خدا سے معاف کروا دوں گا، اور خدا نے کہا ہے انی انا الغفار، میں بخشنے والا ہوں، میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دینے والا ہوں۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ شفاعت صرف گناہ کی جرت دے سکتی ہے، تو ہم کہیں گے آپ توبہ کی طرف یہ اعتراض کر سکتے ہیں، جبکہ کوئی توبہ کا منکر نہیں۔ تمام شیعہ سنی فرقے، تمام غیر شیعہ سنی فرقے بھی، جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، وہ سب توبہ کو مانتے ہیں، کسی کا توبہ پر شک نہیں۔ ہزاروں حدیثیں ہیں اور کئی آیتیں قرآن مجید میں توبہ کے متعلق ہے۔ اور دوسرا نقطہ آپ کو یہ یاد رہے شفاعت کے متعلق، شفاعت کا ہونا 100% تو نہیں ہے، شفاعت ایک چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کی شفاعت ہو۔ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کی ضرور شفاعت ہوگی؟ تبھی تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ وہ جو مشہور روایت ہے جو مختلف انداز سے آئی ہے، جس میں راوی نے پوچھا، اور ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں خود ایک روایت میں راوی کا نام ہے، دوسری روایت میں پاک بی بی سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہے، کہ جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا قیامت کے دن شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ اب وہ بی بی جن کو کوئی شفاعت کی ضرورت نہیں، وہ خود شافعی روز محشر ہیں، کہ ہم بی بی کو کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی آپ ہماری شفاعت کرے جنت میں۔ اب وہ بی بی پوچھ رہی ہیں اپنے بابا سے کہ بابا قیامت کے دن وہ وا نفسا کا ماحول ہوگا، ہر ایک اپنے فائدے کی طرف بھاگ رہا ہوگا، میں آپ کی طرف کیسے آؤں، اور قیامت کا شفاعت کرنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کہاں سے پاؤں، کہاں پہ آپ کو پاؤں؟ تو کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو صراط پہ آ جانا، بولے صراط پہ میں کھڑا ہوا ہوں گا۔ پھر بی بی پوچھتی ہے بابا اگر آپ کو صراط پہ نہ پاؤں تو کہاں پاؤں؟ تو کہا پھر میزان پہ آ جانا، جہاں جب اعمال چیک ہو رہے ہوں گے وہاں پہ مجھ سے مل لینا۔ اور پھر بی بی نے پوچھا بابا اگر آپ کو میزان پہ بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں پہ آؤں؟ تو کہا حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنے شیعوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ عجیب ہے یہ روایت، دیکھیے کہ ہمیں ہمارے دل میں خوف خدا کتنا ہونا چاہیے کہ وہ پاک بی بی سیدہ مقام عصمت پہ فائز ہیں، مگر کتنا بابا سے پوچھ رہی ہیں کہ بابا اگر ادھر نہیں ملے تو پھر کہاں آؤں، ادھر نہیں ملے تو پھر کہاں آؤں، ادھر نہیں ملے تو پھر کہاں آؤں۔ یعنی یہ خوف خدا جو پاک بی بی سیدہ کے دل میں تھا، اگر اس کا ذرہ سا خوف بھی ہمارے دل میں آ جائے تو پھر ہم کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی کوئی توبہ یا شفاعت کوئی بھی چیز ہم کو گناہ کی طرف جرت نہیں دلائے گی۔ تو مقصد یہ کہ شفاعت 100% سرٹن نہیں ہے کہ ضرور شفاعت ملے گی، اور کئی قرآن کی آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ شفاعت ظالمین جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ان کو تو شفاعت نہیں ملنے والی۔ شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جو نیک تھے مگر ان میں کچھ کمی بیشی آ گئی۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے کر میں، کیونکہ ہمارے پاس بھی نماز کا ٹائم قریب ہے، میں گفتگو ختم کروں گا۔ جیسے یہ میرے پاس ایک تار ہے جس سے آپ کی میں آواز سن رہا ہوں، یہ گوشی میرے کان پہ لگی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ یہ کنیکشن برقرار ہے تو میں آواز بڑھا بھی سکتا ہوں، گھٹا بھی سکتا ہوں، کیونکہ آواز آ رہی ہے۔
اگر لیٹ سے کسی دن یہ تار کا کنیکشن کسی نے کینچی سے کاٹ دیا، تو جیسے کینچی سے کسی نے تار کا کنیکشن کاٹ دیا، اب میں کمپیوٹر کی آواز جتنی بھی بوسٹ کرتا جاؤں تو وہ آواز نہیں آئے گی، کیونکہ کنیکشن ہی کٹا ہوا ہے، ریلیشن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جو اہل بیت کے ساتھ جس کا کنیکشن ہو اور رسول اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن ہو، ہاں کچھ کمی بیشی رہ جائے تو وہاں شفاعت کا کام ہے ہماری کمی بیشی کو ہٹا دینا اور ہمارے ایمان کو بوسٹ کر دینا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ شفاعت کسی طور بھی انسان کو گناہ کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، اور اصل شفاعت بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا ناظرین جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب ہم بڑھیں گے قبلہ سید عارف حسین شاہ صاحب آپ کی طرف۔ تھوڑی سی نیت کے اوپر بات کر لیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی نیت کریں، ہر عبادت جب بھی ہم شروع کرتے ہیں اس کی ہم ایک باقاعدہ نیت کرتے ہیں، مگر اگر اس پر ہم ذرا غور کریں تو ہم جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نیت ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایک علامتی نیت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ نیت کا اور عبادت کا آپس میں بہت گہرا اور بڑا نزدیک ریلیشن شپ ہے۔ تو نیت، علماء نیت کی تعریف علمی طور پہ اس طرح کرتے ہیں کہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل۔ ان دونوں کے بیچ میں جو سرحد ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، یعنی علم اور عمل کے بیچ کی جو برزخ ہے اسے ہم نیت کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ برزخ وہ مقام ہے، یعنی دنیا اور قیامت کے بیچ والا مقام۔ تو علم اور عمل کے بیچ میں جو چیز آتی ہے اسے ہم ارادہ کہتے ہیں۔ جب انسان کو کسی شے کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے تو قدم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے اگر پانی کا گلاس ہو، اگر میں ارادہ نہیں کروں گا تو پانی کے گلاس کو کیسے اٹھا پاؤں گا؟ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ مثلا نماز پڑھنے سے پہلے نیت کیا کرو، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نیت نہ کریں۔ یہ تو ایک بالکل جنرل لاجیکل بات ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اس شے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو جو خدا کا مراد ہے، اہل بیت کی مراد ہے کہ انسان کا عمل اس کی نیت پر دار و مدار ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے نیت کیا کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ میں آسان مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیے مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر نکلے اور بازار میں جا رہے تھے، اچانک آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آپ کو کہا میں گوشت لینے آیا ہوں۔ یہ اس کی نیت ہے، وہ گھر سے نکلا ہے گوشت لینے کے لیے۔ یہ تو ایک سمپل صحیح۔ بات ہے، اور علماء فرماتے ہیں اگر خدا یہ انسان کو کہتا کہ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے سے پہلے نیت نہ کرو، یہ کام بالکل ناممکن تھا، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی خدا کوئی ایسی چیز انسان سے مانگے جو انسان کر نہیں سکتا۔ نیت کرنا تو ایک سمپل بات ہے۔ تو پہلا مرتبہ جب وہ اس شخص سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے میں گوشت لینے کے لیے آیا ہوں، یہ اس کی نیت ہے۔ اب خدا کی مراد اور اہل بیت کی مراد کیا ہے کہ اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں نیت کیا کرو۔ جب آپ اس سے یہ سوال کریں کہ تم گوشت کیوں لینے آئے، جب کیوں کا سوال آتا ہے، نماز تو ہر انسان پڑھتا ہے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اور مسلم بھی نماز پڑھتا ہے۔ میدان کربلا میں چلے جائیں، حسین بن علی کے لشکر میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو نماز ہے، لیکن سوال یہ ہے دونوں کی نیت کیا تھی۔ نماز تو دونوں پڑھ رہے تھے۔ آج عبادت کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، روزہ رکھنا بڑا کمال نہیں ہے، سجدے کرنا بڑا کمال نہیں ہے، لیکن یہ سوال کرنا کہ میں روزہ رکھ کیوں رہا ہوں، میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، میں میدان جہاد میں جا کیوں رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کیوں رہا ہوں، میں ولایت علی کا اقرار کر کیوں رہا ہوں، جب تک اس کیوں کا پتہ نہ چل جائے۔ آج اس معاشرے کا مسئلہ کیا ہے، جب سے یہ وبا آئی ہے تو ہر شیعہ یہ سوال کر رہا ہے کہ مولانا امام زمانہ آنے والے ہیں، امام زمانہ آنے والے ہیں، علامات ظہور ہو چکی ہیں، تو یہ جوان خود سے یہ سوال کرے چلیے بالفرض امام زمانہ کا ظہور کل ہو گئے اور مولا آئیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ آپ امام کا ظہور مانگ کیوں رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ میں کہوں امام زمانہ آ جائے اور ایک یونیورسٹی کی بلڈنگ آ کر بنا دیں، لیکن بالفرض امام نے بلڈنگ بنا بھی دی، بھائی تم اس بلڈنگ میں کیا کرو گے؟ کیا تم ٹیچر بنے ہو؟ کیا تمہارے وجود میں ضرورت ہے؟ تو امام زمانہ جس نظام کو بنائیں گے تم اس نظام میں کرنے کیا آؤ گے؟ تو اگر انسان خود سے یہ سوال کر دیں جسے علماء غرض غائی کہتے ہیں، یعنی آخری حد کیا ہے، یعنی تم عبادت کرتے کیوں؟ اگر اس کے مقصد کو انسان سمجھ جائے تو انسان ادھورے سجدے نہیں دے گا، انسان ادھورے رکوع نہیں دے گا، انسان ادھوری نماز اور ادھورے روزے نہیں رکھے گا۔ جب تک انسان، قرآن کی آیت ہے کہ کل یعمل ولا شاکلۃ، انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں انسان جب بھی کوئی عمل کرو پہلے اس نیت کو صاف کرو۔ اب نیت کو صاف کیسے کیا جائے؟ نیت سمجھے ایک فلٹر ہے آپ کے وجود کے اندر، یعنی جب نماز پڑھو ایک ایسا فلٹر ہو جو اس نماز کو صاف کر دے، تمہارے روزے کو صاف کر دے۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے انسان جو بھی کرتا ہے وہ انسان جو اس نے اپنے وجود کے اندر شکل بنائی ہے اس شکل کا نتیجہ ہے۔ اب رسول خدا کی ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن عمل کرتا ہے
मोमिन खैर मिन अमले, मोमिन का नीयतुल मोमिन खैर मिन अमले व नीयतुल काफिर शर्र मिन अमले। जो मोमिन अमल करता है उसकी नीयत उसके अमल से बेहतर है, और जो काफिर अल्लाह जिस नम अमल की नीयत करता है उसकी नीयत उसके अमल से ज्यादा बदतर है। इससे मुराद क्या है, ये कुरान की आयत समझाए। अल्लाह कहते हैं हर इंसान की दो शक्लें, एक शक्ल जो खुदा ने आपकी बनाई वो बहुत हसीन हो सकती है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरी शक्ल इंसान के हाथ में, जो इंसान खुद अपनी शक्ल बनाता है। एक शक्ल जो आप अल्लाह अपने अकबर। अंदर बनाते हैं, एक शक्ल जो लोग आपको देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ज़ाहिरन साहिब ममा हूँ, बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोग मेरी ज़ाहिरी शक्ल देख रहे हैं और ज़ाहिरी शक्ल देखकर मेरा एहतराम करेंगे। लेकिन एक वो शक्ल है जो बातनी है, जो मैंने खुद बनाई है, उस शक्ल को देखकर खुदा और नबी और आले नबी आपका एहतराम करते हैं। सवाल यह है कि तुमने अपनी बातनी शक्ल क्या बनाई। अगर मेरी बातनी अल्लाह शक्ल अकबर। अच्छी है, मेरी नीयत सुभान अमल अल्लाह, से सुभान बेहतर होगी। अगर मेरी बातनी सुभान शक्ल अल्लाह। बुरी है, अगर मैं नमाज की नीयत भी कर रहा हूँ, मेरी नीयत बुरी होगी क्योंकि मेरी बातनी शक्ल बुरी है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक जवान रात को सो जाता है और सोने से पहले नियत करता है कि मैं आज की रात नमाज तहज्जुद पढ़ूंगा, और उसके लिए एहतमाम भी करता है। मिसाल के तौर पे वो अलार्म भी रखता है, वो कुरान और मफाती जनान के जो अमाल हैं वो भी अंजाम देता है, यानी पूरा एहतमाम करता है। उलमा फरमाते रात को कम खाया करो, तो फ्रूट खाया करो, और बहुत नींद पहले सोया करो ताकि तुम्हारी नींद भी कंप्लीट हो जाए और तुम उठ सको। अब उसने सारा एहतमाम किया, लेकिन उस एहतमाम करने के बाद भी उसकी आंख नहीं खुलती, और उठने के बाद वो पशेमान भी है, वो अफसरदा भी है कि खुदा न खास्ता आज मैं नमाज के लिए क्यों नहीं उठा, आज मैंने कोई झूठ बोला था, मैंने कोई गीबत की थी, मैंने कोई गुनाह किया था, मैं कोई निगाह हराम में मुब्तला हुआ था कि मैं आज नमाज तहज्जुद। अब ये अफसोस भी उसके वजूद में है, और तमाम तर लवाजिमात भी उसने अंजाम दिए थे, फिर भी नहीं उठा। अब इसकी नीयत उसके अमल से बेहतर है, क्योंकि इसका अंदर जो है वो पाक है। तो इंसान जब तक अपने अंदर को पाक नहीं करता, तब तक इंसान सुभान की अल्लाह। नीयत पाक नहीं हो सकती। अब एक उलमा फरमाते हैं, इसके लिए फरमाते हैं क्यों इंसान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसकी मिसाल उलमा अल्लाह मजलिस इस तरह बयान फरमाते हैं क्यों। फरमाते नीयत बेमंजिलत रूह है और अमल बेमंजिलत जिस्म है। सुभान अगर अल्लाह, आपकी सुभान आंख अल्लाह, वाह वाह, मिसाल के तौर पे शामिल बहुत हो उम्दा। जाए, बीमारी आपकी चली जाए, जबान से आप गूंगे हो जाएं, कानों से आप बहरे हो जाएं, लेकिन अगर रूह इस जिस्म में बाकी है, ये जिस्म फिर भी काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपका पूरा जिस्म हसीन और खूबसूरत है, कोई उज़्व आपका खराब नहीं हुआ, लेकिन अगर रूह इस बदन से निकल जाए तो ये जिस्म किसी काम का नहीं है। तो रूह की मंजिलत जिस्म पे भारी है, रूह का मकाम बुलंद है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की नीयत जो है वो रूह की मंजिलत पर है, और उसका जिस्म जो है वो मंजिलत अमल के मकाम पर है। तो अगर इंसान की अंदर इंसान का पाक हो जाए तो उसकी नीयतें बेहतर हो जाती हैं, अगर इंसान का अंदर नजिस हो जाए तो उसकी नीयतें खराब हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब क़िबला सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब, बहुत ही उम्दा और ईमान अफज़ो जो है वो आपका खिताब जो है वो जाली उसारी है। और मैं आप दोनों हजरात से ही, आरिफ हुसैन शाह साहब आपसे भी और अली रज़ा साहब से भी, कि मुझे आपकी तरफ जो है वो क़ौम अल मुक़द्दसा में इफ्तार का वक्त करीब है, तो मुझसे जो है वो फ़ौरन कह दीजिएगा ताकि जो है वो आप जा सकें। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे भी टाइम हो जाएगा तो आप, उम्मीद है कि हमें इन्फॉर्म कर देंगे। मौलाना अली रज़ा जान काज़मी साहब, रोज़े का इंसानी सेहत से जो है वो क्या ताल्लुक़ बनता है? जी हाँ। मुझे अब तकरीबन हमारे पास टाइम हो चुका है। बस मैं जिसे कहा जाए ये आपके सवाल का जवाब अगले प्रोग्राम में दूँगा, मगर एक हदीस सिर्फ़ रसूल अल्लाह की बता के इसको मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम हो चुका सही। है, और इसकी डिटेल इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते होएगी। कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूमू तसूहू, रोज़े रखो खुदा तुम्हें सेहत अता कर देगा। अब ये सेहत कैसे सुभान अल्लाह मिलती व है और सुभान कैसे होता है, अल्लाह। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते इस पे गुफ्तगू होगी। सही। क़िबला मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब और मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब, आपने हमें क़ौम से ज्वाइन किया था, आपकी तरफ इफ्तार का टाइम है। जो है वो हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं। आपने अपने कीमती वक्त एक मरतबा फिर एलेवेट टीवी को दिया, और मज़ीद नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम है वो हम कंटिन्यू करेंगे मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब के साथ, और उनके साथ जो हमारी गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, वो हो रही थी दुआए इफ्तिताह के हवाले से। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी था, उन्होंने उसकी तिलावत भी की थी। वक्त कम था तो थोड़ा सा हम दुआ की तरफ दोबारा आएंगे। तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि ये दुआ का जो है वो महीना है, इसमें जो है वो बहुत दुआएं लोग पढ़ते हैं, बहुत मुनाजात करते हैं, परवरदिगार की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के साथ, आजी के साथ जो है वो तलब मग़फ़िरत करते हैं। थोड़ी सी दुआ की अहमियत के ऊपर क़िबला गुफ्तगू फरमाइए, और उसके बाद दुआए इफ्तिताह की तिलावत मुकम्मल कीजिए। बिस्मिल्लाह क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुआ की अज़मत का इंसान को जब पता न हो तो वो इंसान उस दुआ से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता।
دیکھیے دعا ہے کیا، دعا سے کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے دعا صحیح. تقدیر کو بدلنے والی چیز ہے، دعا اللہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، دعا ناممکن کو ممکن بنانے والی چیز ہے، دعا سبحان مریض اللہ. کو شفا دینے والی چیز ہے. بلکہ دعا تو کئی دعائیں ایسی ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر اس دعا کو کسی مردے پہ پڑھ لو تو مردہ زندہ ہو جائے. اب دعائیں اللہ مردے کو بھی زندہ کرنے والی ہیں. لیکن پہلی بات یہ کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں دیر میں کیوں قبول ہوتی ہیں، ہم دعا کس انداز سے کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے. اور دیکھیے یہ جاننا مہینہ ضروری ہی دعا کا ہے. جیسے پچھلے پروگرام میں جو کوئی جمعرات کو تھا، ہم نے کہا یہ دعائے افتتاح دیکھیے ضرور پڑھیے. یہ کم سے کم ایک مرتبہ اس رمضان میں ترجمے کے ساتھ دعا افتتاح کی تلاوت کر لیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ سے گفتگو کس طرح کی جاتی ہے. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں انشاءاللہ مختصر اشارہ کروں گا کہ جب دعا جو ہے جو ہم کرتے ہیں، پہلے انشاءاللہ دعا کی اہمیت کے متعلق تھوڑی گفتگو ہوگی، پھر کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، کیوں دیر میں قبول ہوتی ہے، کیا کریں جلدی قبول ہو جائے. دیکھیے دعا کے لیے کچھ شرائط ہیں، دعا کے کچھ آداب ہیں، اور دعا کے قبول ہونے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. اب یہ سارا ہم سبحان نے اللہ. سیکھنا ہے. دعا سمجھیے ایک پورا کورس ہے. ہم نے جناب دعا کو بس یہ سمجھا کہ جناب میں نیند سے اٹھا اور جناب ابھی میں نے دعا کر لی. دعا کے کچھ آداب ہیں. دعا کے آداب میں سے مثلا صرف ایک ادب کی طرف اشارہ کر لوں، گرچہ آپ کہیں پر بھی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرنے میں یہ نہیں کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں اللہ سے بات نہیں کر سکتے، لیکن کچھ آداب ہیں. جیسے آپ کسی بڑے بزرگ سے ملنے جاتے ہیں تو کچھ خاص آداب ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ بزرگ کے سامنے بالکل پاؤں صحیح. سیدھے کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں، بزرگ اوپر ہوتا ہے آپ نیچے بیٹھتے ہیں، یہ آداب ہے. یہ نہیں کہ بزرگ نیچے بیٹھا اور آپ اوپر بیٹھے ہیں. یہ آداب اسی طرح کے دعا میں بھی ہیں. دعا کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو، جب بھی دعا کرو، جو بھی دعا مانگو، تو دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ شروع میں بھی صلوات پڑھو اور آخر میں بھی صلوات پڑھو. اللہم صلی صلوات علی پڑھو. محمد سبحان وعلی اللہ. محمد وعجل. محمد کیا وعلی مطلب؟ محمد وعجل وہی فرجہ. گفتگو جو مولانا ابھی کر رہے تھے کہ اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگو. اب جو دعا شروع میں آپ اللہ کو اہل بیت کا واسطہ دیں گے، جس دعا میں آخر میں بھی آپ خدا کو اہل بیت کا واسطہ دیں گے، تو یقیناً وہ دعا اس کی منزل الگ ہوگی. جو ہم ایسے ہی کہتے میرے اللہ یہ مجھے دے دو، نہیں نہیں. علماء بتاتے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ دعا کو شروع کرو تو صلوات سے کرو. اور صلوات سبحان بھی اللہ. کیسی؟ بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محمد. اس جملے پہ غور کیجئے کہ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو ہے یہ فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. جب بھی آپ صلوات پڑھیں، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ جمعے کے دن جو 100 مرتبہ اس انداز سے صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد محمد وعجل وعلی فرجہم، محمد. 100 مرتبہ جمعے کے دن اگر آپ نے اس انداز سے صلوات پڑھی وعجل فرجہم کے ساتھ، تو اللہ اس صلوات کے نتیجے میں ایک نور بنائے گا جو آپ کی قبر میں آپ کا ساتھی ہوگا. دیکھیے سبحان صلوات کے اللہ. بڑے فوائد ہیں. اب وہ موضوع نہیں ہے، صرف میں اشارہ کروں. اب اگر آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھی جمعے کے دن، یہ فائدہ. اب جمعے کے دن آپ نے 1000 مرتبہ صلوات پڑھی، لیکن کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ نے جمعے کے دن 1000 مرتبہ صلوات پڑھی، کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، کیا بینیفٹ؟ کہ روایات بتاتی ہیں وہ انسان جو جمعے کے دن 1000 مرتبہ صلوات پڑھے وہ نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دے. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. صلوات کا فائدہ. تو اب دعا کا ادب کیا ہے؟ دعا کا ادب یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں ہم شروع میں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وعلی فرجہم، اور محمد. دعا کرنے کے بعد بھی صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یعنی میرے اللہ یہ میری دعا ہے. اب دوسرے آداب پہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں گفتگو کریں گے، انشاءاللہ لیکن کیونکہ صلوات وقت جو ہے وہ یعنی میرے اللہ یہ میری دعا ہے، میرے اللہ رسول کے صدقے میں قبول فرما. رسول شفاعت کریں گے نا، سبحان اللہ. اے میرے اللہ یہ میری دعا ہے بی بی زہرا کے صدقے میں قبول فرما. بی بی زہرا شفاعت کریں گی، اے میرے اللہ یہ میری صلی دعا اللہ ہے علیہ مولا علی کے صدقے میں قبول فرما. یہ صلوات یعنی 12 معصومین سے توسل، صلوات یعنی 14 معصومین سے توسل، صلوات بے یعنی شک کسی پنجتن پاک سے توسل. اچھا اب دعا ہم کریں جب بھی، یہ ایک ادب میں نے آپ کو مختصر نشان کیا. لیکن اب ہم دعائیں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی رمضان میں دعا افتتاح ہے، دعائیں ابو حمزہ صومالی ہے، دعائیں سحر ہے، بھائی وہ ہر روز کی دعا ہے. ہم وہ دعائیں پڑھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں دعا کی اہمیت کا یا پتہ نہیں، یا پتہ ہے تو ہم اس سے غافل ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. کسی انسان کو، آپ دو انسانوں کو اسیوم کریں، دو لوگ ہیں. ایک آدمی ہے اسے سونے کی، گولڈ کی، ڈائمنڈ کی، ہیرے جواہرات کی ویلیو کا علم ہے،
کہ بھائی سونے کی کیا قیمت ہے، 1 تولہ سونا اتنے کا ہے، 1 کلو سونا اتنے، اسے معلوم ہے سونے کی قیمت کیا ہے، ایک ڈائمنڈ کی ویلیو کیا ہے. ایک یہ انسان اور دوسرا وہ انسان جسے سونے کی قیمت کا کچھ نہیں پتا کہ سونا کیا ہوتا ہے، وہ سونے کو ایک پتھر کی طرح سیم سمجھتا ہے. اس انسان کی نظر میں سونا اور پتھر برابر ہے. اب یہ دونوں انسانوں کے پاس آپ چلے جائیں، دونوں کے پاس جا کے کہیں بھائیو یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کو اگر تم 30-40 میٹر کھودو گے تو نیچے سے 40-50 کلو سونا نکلے گا، نیچے سے 40-50 کلو ڈائمنڈ نکلے گا. اچھا 2 لوگ تھے، ایک کو سونے کی ویلیو کا پتا ہے، دوسرے کو سونے کی قیمت کا پتا ہی نہیں، اس کی نظر میں سونا پتھر برابر ہے. اب کون سا آدمی کھودے گا؟ پہلا والا جس کو معلوم ہے سونے کی ویلیو کیا ہے. قیمت اچھا بالکل 40 میٹر کھودنے سے مجھے 30 کلو سونا ملے گا، 40 کلو سونا ملے گا، میں تو 40 تو کیا 4000 میٹر کھود لوں گا اگر نیچے سونا ہوگا. یہ 4000 میٹر کھودنے کو تیار ہے، لیکن وہ بیچارہ جسے سونے کی قیمت کا پتہ ہی نہیں، جس کی نظر میں سونا اور پتھر برابر ہیں، وہ اس کو آپ کہیں بھائی یہ 30 میٹر کھودو، وہ کہے گا 3 میٹر بھی نہیں کھودوں گا. کیوں بھائی؟ سونا پتھر برابر ہے، روڈ پہ اتنے پتھر پڑے ہوئے ان کو اٹھا لوں گا، اس کا رنگ پیلا ہے، ان کا رنگ کالا ہے. وہ محنت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. سبحان اب اللہ ہم لوگ سبحان دعا اللہ. نہیں پڑھتے کی وجہ یہ کہ ہمیں دعا کے فائدے کا نہیں معلوم کہ دعا کے کتنے بینیفٹ ہیں، دعا سے کتنے فائدے ملتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ زیادہ گفتگو آئندہ پروگرام میں ہوگی. صرف مختصر کچھ جملے دعا افتتاح کی تلاوت کر لوں انشاءاللہ کہ کوشش کریں معرفت اپنی بڑھائیں. اس دعا کا کیا اماموں نے جو اتنی دعائیں سکھائی ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں سکھائیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو. مثلا دعائے مقاتل ابن بالکل سلیمان یہ وہ دعا ہے جس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے کہ تمہاری بڑی سے بڑی مشکل ہو. البتہ جیسے میں نے کہا شرائط دعا بھی ہیں، آداب دعا بھی ہیں، موانع دعا بھی ہیں کہ بعض چیزوں جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن اب دعائے مقاتل ابن سلیمان وہ دعا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو 100 مرتبہ پڑھو تمہاری مشکل ختم ہو جائے گی. البتہ اگر شرائط کا خیال رکھیں، آداب کا خیال رکھیں اور ان موانع کو ہٹائیں. تو اس طرح دعا کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہو اس کی اہمیت کیا ہے. وہ آدمی کب کھودے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ بھائی اس کے نیچے سونا ہے اور اسے سونے کی قیمت اور ویلیو کا علم ہو. تو آئیے انشاءاللہ دعا ابتدا پڑھیں. میں مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس میرے خیال میں 2 یا 3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوگا، تو جی ہاں جو بالکل مومنین دیکھ رہے بالکل ہیں ایسی ریکویسٹ کروں گا کہ دعا افتتاح ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دعا افتتاح کے فضائل بھی پڑھیں کہ اس کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں. آئیے سب مل کے کچھ جملے دعائیں افتتاح کی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسجد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسالاتك. تو نے مجھے دعا پڑھنے کی توفیق دی، تو نے مجھے خود سے مانگنے کی اجازت دی. فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعواتی واقل یا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وحموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فککتها. مولا سکھا رہے ہیں اللہ کا شکر کرو، ہر نعمت کا شکر ادا کرو. بار بار دعا افتتاح میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے مجھے عاشق علی بنایا، تیرا شکریہ تو نے مجھے انسان بنایا،
تیرا شکریہ تمام ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی. الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. انشاءاللہ ایک ایک جملے پہ ترجمہ انشاءاللہ پڑھیے اور سے کہ مولا کیا سکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگراموں میں زیادہ پڑھا جائے انشاءاللہ. دعائے افتتاح کو التماس سے دعا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کو، اور ہمارے مزید جو دو مہمانان گرامی قم سے شامل ہوئے تھے، مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب. آپ تمام ہی کی خدمت میں ہم نہایت ہی مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، اس سے قبل کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں، ہماری ون آف اپیل جاری ہے 110 پوائنٹ کی، جس میں مومنین جو ترجخ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. ابھی تک جو مومنین اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں آگے بڑھیں اور اس چراغ کو مزید جو ہے وہ اس کی لا کو جو ہے وہ اور طاقتور کریں اور پاورفل کریں، تاکہ یہ اور عالم میں جہاں جہاں پر بھی اندھیرا ہے وہاں پر اپنی اس بہترین روشنی سے اس جگہوں کو منور کرے اور تعلیمات محمد علیہ محمد کا وہاں پر بھی آیا کرے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل روز پیر جو کہ ٹائم 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا جہاں بھی رہا آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا. آپ سے دور ہوں یوں ہی رنجور ہوں. حسرت دید ہے پھر بھی مجبور ہوں. ہم جو بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم که تویی درمان همه دردم یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا. اگرم نبود دل لایق تو نظری که دلم شده عاشق تو. من ناقابل به تو دل بستم نکشید دامان خود از دستم.
گرچہ دل کو نہیں ہے لیاقت تیری، لطف ہے دل میں ہے اب محبت تیری، دل اندھیرے میں ہے تیرا مجذوب ہے، مجھ سے مولا میرا کس لیے دور ہے۔ میرے دل میں شیاطی کے ہے وسوسے، مجھ سے مولا میرا اس لیے دور ہے، دل ہمارے گناہوں سے خالی نہیں، یوں ہی دیدار تیرا میسر نہیں۔ یا صالح المدد مولا، یا صالح المدد مولا، کس کی چوکٹ پہ جاؤں گدا ہوں تیرا، سن لے میری دعا ورنہ مر جاؤں گا میں تمہارے بنا، کچھ نہیں اے امام، سایہ عاطفت رکھنا مجھ پہ مدام۔ یا صالح المدد مولا، یا صالح المدد مولا، معرفت کے خزانے ہو مجھ کو عطا، اس جہاں میں ملے خلد کا ذائقہ، آپ کے عشق نے ایسی سوغات دی، دور دل سے ہوئی لذت دنیاوی۔ یا صالح المدد مولا، یا صالح المدد مولا، تاج شاہی کی کیا ہو ضرورت مجھے، تیری نال نہیں میری دستار ہے، سن کے شکوہ فلک کا انہوں نے کہا، راہ حق پہ رہو جلد آ جاؤں گا۔ یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا۔